सलावत पढ़ दीजिए बर मोहम्मद। बहरहाल सर्दी का मौसम है और आप हजरात सब चादर में जमा हैं, तो मैंने भी चादर ही की आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया है। उसी से चंद बातें मौनवान इस्लाह आप हजरात की बारगाह में मौनवान सवाब रखने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। और चूँकि ज़िक्र ही उस ज़ात का है कि जो मलकूती है, जो यहाँ सिर्फ लिबास इंसानियत में ज़ाहिर हुई हैं, बल्कि उनका वजूद जब भी था कि जब आदम पैदा नहीं हुए थे, क़ब्ल खिलक़त बशर आप मौजूद थीं। और वो अफराद के जो इस ज़िक्र में शामिल हुए हैं, ये भी तौफीक है और नसीब है, क्योंकि कायनात की शहज़ादी हर किसी को नसीब नहीं होती। दो तीन बातें इस्तदलालन इंशाअल्लाह अर्ज़ करेंगे और ख़त्म दुआ। और ऐसा भी नहीं है कि आप हज़रात जब चाहें जब बता सकते हैं। मिल के सलावत पढ़ लेना बर मोहम्मद। मैं अभी एक सवाल देख रहा था, उसमें तीन चीज़ें मिली कि आपके मकामात मानवी क्या है। सबसे पहली चीज़ उसमें यही थी कि खिलकत बशर से पहले आपका वजूद था, दूसरे आप मलकूती हैं, और तीसरी तमाम अंबिया के सिफात आपके अंदर मौजूद है। तीन जवाब है। इंशाअल्लाह इसी पर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। थोड़ा सा ठंड भी कम हो जाए और बारगाह अहले बैत में अपनी तरफ से और आप हजरात की तरफ से नजराना भी हो जाए। मिलके एक सलावत पढ़ लें बर मोहम्मद वाले। बात शुरू करने से पहले दो चार जुमले बारगाह अहले बैत में हाजिर करता हूँ। करम है उस रब्बे करीम का कि जिसने हमें और आपको अहले बैत के दरबार का मोहताज बना के इस दुनिया में भेजा। ये अहले बैत वो है कि सिर्फ मैं ही नहीं, जिनका कसीदा अल्लाह भी पढ़ता है और सारी कायनात को, आसमान और ज़मीन को रोक कर ऐलान करता है कि याद रखो जो कुछ भी बनाया है वो अहले बैत की मोहब्बत में बनाया है। मेरा शामियाना आसमान का हो या फर्श ज़मीन का हो, सूरज की रोशनी हो या चांद की ठंडक हो, सितारों की चमक हो या चिड़ियों में चहक हो, फूलों में महक हो या मलाइका का आना जाना हो, जिक्र सलावत हो, ये सब मोहम्मद व आले मोहम्मद का सदका है। ये दरियाओं में रवानी मोहम्मद व आले मोहम्मद का सदका है। ये ज़मीनों से निकलने वाली नेमतें मोहम्मद व आले मोहम्मद का सदका है। अगर अहले बैत ना होते तो कायनात का वजूद ना होता। सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद। जो आए करीमा आपकी बारगाह में उन्वाने सुखन के तौर पर पेश की है, आप हजरात बेहतरीन तरीके से वाकिफ हैं उस तर्जुमे से। इन सवालों के ऊपर बहस है कि मलकूत क्या है और आप मलकूती हैं। यहीं से बात का आगाज हो रहा है। पसंद आती रहे तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। अल्लाह ने दो आलम बनाए। एक के बारे में यह है कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वो परवरदिगार वो है कि जिसके दस्ते कुदरत में मुल्क पाया जाता है, जिसमें हम और आप सब जिंदगी गुजार रहे हैं। एक मुल्क नहीं है, एक मलकूत है। इसका भी जिक्र है। जब आप सूरह यासीन पढ़ेंगे तो उसमें मलकूत का तज़किरा मिलेगा। उसमें फरमाया गया इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूत कुल्लि शै। पाक व पाकीज़ा है वो ज़ात के जिसके हाथ में मलकूत में हर शय मौजूद है। तो पता ये चला कि दुनिया में दो चीजें हैं, एक मुल्क है, एक मलकूत है। मुल्क में क्या है और मलकूत में क्या है, तवज्जो कीजिएगा। दोनों को आयतें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दी। मुल्क ये है कि जिसमें हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे सामने तमाम चीजें हैं। लेकिन मलकूत वहां है कि जिसे जनाब इब्राहिम को दिखाया गया। ये भी कुरान मजीद में मौजूद है कि नूरा इब्राहिम मलकूत समावात वल अर्ज़। अल्लाह ने जनाब इब्राहिम को मलकूत की तमाम चीज़ों को दिखाया। तवज्जो रखिएगा, तबलीगी गुफ्तगू बात आगे जा रही है। पता यह चला एक मुल्क है, एक मलकूत है। मुल्क में क्या है? मुल्क है मोहताज। जब तक असबाब ना हो उस वक्त तक कोई शय हो नहीं सकती। तवज्जो कीजिएगा, जब तक असबाब ना हो उस वक्त तक कोई शय हो नहीं सकती। और मलकूत असबाब का मोहताज नहीं है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन, बस ऐसे ही इरादा होता है तो अमर होता है।
امر ہوتا ہے تو کن فیکون یعنی ہو جاتا ہے. دو چیزیں ہیں یہاں اسباب کے محتاج ہیں. بہت سی مثالیں اس میں آ سکتی ہیں کہ مثلا گھر بنانا ہے تو اینٹیں ہو، پلاسٹر ہو، لوہا ہو، یہ تمام چیزیں موجود ہو، وقت ہو، موسم ہو، مستری ہو، تب جا کر ایک مکان تیار ہوتا ہے. یا اس کے علاوہ خداوند عالم اگر کوئی بیٹا عطا کرتا ہے تو اس کے لیے بھی وقت معین ہے، حمل کا الگ ہے، فصال کا الگ ہے، جس کو 30 مہینے جو ہے قرآن مجید کہتا ہے حمل ہو و فصال ہو 30. تو لہذا یہ سب وقت معین ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو محتاج ہیں درجہ بدرجہ ہو تب جا کر مکمل ہوتی ہیں، لیکن وہاں پر ارادہ ہے. توجہ رکھیے گا، ایک عالم ہمارا ہے کہ جو محتاج ہے، ایک عالم ملکوت ہے کہ جہاں محتاجی نہیں ہے، وہاں صرف اور صرف ارادہ ہوتا ہے. یہاں وقت کی پابندی ہے لیکن وہاں کوئی پابندی نہیں. اللہ نے کچھ نمائندے اس دنیا میں بھیجے جنہیں ملکوت کا بھی اختیار دیا ہے، جنہیں ملک کا بھی اختیار دیا ہے. 73 اسم اعظم میں سے 72 اسم اعظم کا علم دیا ہے. میرا سلام ہے ان پر جو پہنچ گئے. میں جہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں، ملک کا بھی اختیار دیا ہے، ملکوت کا بھی اختیار دیا ہے. 73 اسم اعظم میں سے 72 اسم اعظم کا علم دے کر اس دنیا میں نمائندہ بنا کر بھیجا کہ زمانے کو سمجھاؤ کہ تم ملک کے بھی نمائندے ہو، ملکوت کے بھی نمائندے ہو. پتا کیسے چلے گا؟ ملکوت میں صرف ارادہ ہوتا ہے، ان فیکون کہتے ہیں ہو جاتا ہے. ملک اسباب محتاج ہوتا ہے. جب تک اسباب نہ ہو اس وقت تک ملک میں کچھ نہیں ہو سکتا. تو ہے نا، اب سمجھنا ہے آپ کو اور ہمیں کہ کون ملکوتی ہے، کون ملک والا ہے. بچوں نے آ کے کہا اماں کل عید ہے، ارادہ کیا لباس درزی رہے گا. سلام پر دے محمد مل کے ہے نہیں فرمایا. کون ملکوتی ہے؟ ادھر ارادہ ہوتا ہے، کام ہو جاتا ہے. ادھر اسباب کے محتاج ہیں. یہاں ایک لباس بنوانا ہو تو پہلے کپڑا خریدنے دیوبند جانا پڑے گا، اس کے بعد لباس لے کے آئیں گے، پھر درزی کو دینا پڑے گا، 2-4 دن انتظار کرنا پڑے گا، تب جا کے آپ کو ملے گا. اور اگر عید کے قریب کا معاملہ ہوگا تو 1 مہینے کے بعد ملے گا، کیونکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو محتاج رہتے ہیں یہاں. لیکن وہاں پر صرف ارادہ ہوتا ہے. توجہ رکھیے گا، وہاں پر صرف ارادہ ہوتا ہے. ادھر ارادہ کیا ادھر ہو گیا. بچوں نے آ کے سوال کیا اماں کل روزے عید ہے، گھبراتے کیوں ہو؟ تمہارا لباس درزی کے پاس ہے، درزی لائے گا. اگلا دن ہوا، دکل بان ہوا. کون ہے؟ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. تو زمانے کو یہی تو بتانا ہے کہ فاطمہ اس ملک کی نہیں ہے، اس ملکوت کی ہے. جو زبان سے کہہ دیا وہی ہو گیا. سلام پر دے محمد. مل گئے. یہ عظیم شہزادی اس ملک کی نہیں ہے بلکہ ملکوت کی ہے. ادھر ارادہ کیا، ادھر زبان سے جملہ نکلا، جو نکلا وہی بن گیا، وہی ہو گیا. بچوں کے لیے لباس لے آئے، جو ابھی تک نہیں پہنچے وہ شاید اس جملے سے بھی پہنچ جائیں گے. یہ ملکوتی کون افراد ہے؟ ملکوتی کیا ہے؟ شہزادی میں نے عرض کیا شہزادی ملک کی نہیں بلکہ اس ملکوت کی مالکہ ہے. جو زبان سے کہہ دیا، جو ارادہ کر دیا وہ فوراً ہو گیا. دوسری دلیل یہ ہے کہ جب آپ نے کہا کہ ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں بال بکھرا دوں گی، بس یہ کہنا ہی تھا، ارادہ کرنا ہی تھا کہ دیواریں بلند ہونے لگی تو پتہ یہ چلا کہ ملکوتی شہزادی ہے. زبان سے کہا تھا، صرف ارادہ کیا تھا ابو الحسن کو چھوڑ دو بال بکھرا دوں گی. ابھی بکھرائے نہیں تھے، بس صرف کہا تھا. فوراً مولا کائنات نے منع کیا کہ نہ امت ہے، بابا کی امت ہے، بال مت بکھرانا ورنہ کائنات درہم و برہم ہو جائے گی. یہ سارے دلائل بتاتے ہیں کہ شہزادی یہاں کی نہیں ہے بلکہ وہی خلق ہوئی اور وہی سے یہاں آئی. بس فرق اتنا ہے کہ لباس انسانیت میں ظاہر ہوئی ہے. صلوات پر دے بر محمد. ایک اور مل کے صلوات پڑھیں بر محمد. ملکوت سے 2-3 باتیں 2-3 منٹ یہاں رکیں گے، اس کے بعد آگے بڑھیں گے. ملکوت کی مالکہ کون کون ہے؟ کہ جو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب بھی کسی شے کا ارادہ ہوتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے، کن فیکون، بس فوراً انجام پذیر ہو جاتا ہے. اب میں عرض کروں گا عزیزان محترم، شہزادی وہاں سے آئی، ملکوتی ہے، تو لہذا
اگر شہزادی کی ازدواج ہوا تو صرف مولا کائنات سے، ہر اعتبار سے وہ بھی برابر ہے۔ وہ تمام چیزیں میں پڑھ چکا ہوں، دوبارہ ان کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں کہ جو تمام جملے یہاں پر آتے ہیں معذرت کے ساتھ کچھ میں کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ کہ میرے لیے بھی درسگاہ ہے اور بارگاہ ہے، توجہ رکھیے گا۔ بات اب پہنچے تو شہزادی ملکوت کی مالک ہے، اور ملکوتی افراد کی یہ خاصیت ہے کہ وہ ارادہ کرتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اور ملک والوں کی یہ خاصیت ہے کہ وہ محتاج ہے، زمین کو پہلے آمادہ کریں گے، پھر اس میں بیج ڈالیں گے، پھر پانی ڈالیں گے، پھر کھاد ڈالیں گے، پھر انتظار کریں گے، اس وقت جانے کے بعد پھل ملتا ہے، توجہ کیجئے گا، اس سے پہلے نہیں ملتا۔ تو لہذا پتہ یہ چلا کہ اسباب ہونے ضروری ہے، لیکن جو وہاں سے آتے ہیں وہ صرف ارادہ کرتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے، توجہ رکھیے گا۔ اب یہ بارگاہ میں ان کی ہے کہ جو علی کے نام پر مسکراتے بھی ہیں اور جن کا تہو لہو طاہر بھی ہے، حسب و نسب بھی پاک ہے، کیونکہ ذکر علی ہی بتاتا ہے کہ کس معیار کا بندہ ہے، توجہ رکھیے گا۔ تو وہاں والوں کا یہ خاصہ ہے کہ وہ ارادہ کرتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے۔ زمانے نے بھی چاہا کہ ذرا دیکھ لے کہ کتنے پانی میں ہے، ایک زندہ کو مردہ بنایا، اور آپ نے سے پوچھا کہ اگر حکم ہو تیرا تو میں، اگر تیری اجازت ہو تو میں اس پہ نماز میت پڑھا دوں۔ کہاں پڑھا دیجئے؟ ادھر زبان سے میت نکلا، ادھر ہاتھوں کو اٹھایا، نیت کا نام ہے ارادہ، ادھر ارادہ کیا، زندگی موت میں بدل گئی۔ صلوات پر دے بر محمد، ادھر ارادہ کیا، ادھر زندگی موت میں بدل گئی۔ ادھر موت میں بدلنا تھا کہ وہ تو خوش ہو رہے تھے کہ یہ تو کہتے تھے زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتے ہیں، انہیں تو یہ نہیں پتا کہ زمین اس چادر کے نیچے کیا ہے۔ سب لوگ مسکرانے لگے اور آ کر کہنے لگے یا علی آپ کو تو یہ نہیں پتا کہ اس میں زندہ ہے یا مردہ ہے، اور جو کیجئے گا۔ میرے مولا نے مسکرا کے کہا کہ اگر تیرا ہے تو لے جا، میرا ہے تو چھوڑ جا، تو زندہ بتا رہا ہے تو ذرا چادر ہٹا کے دیکھ تو پتا چلے گا۔ اب جو چادر ہٹی تو وہی نکلا جو میرے علی نے کہا تھا۔ تو ابھی تو بہت سے پردے باقی ہیں، بہت سی چادریں اٹھیں گی، ابھی تو پردہ غیب باقی ہے۔ صلوات ہے بر محمد۔ اور جو ہے ظالم ملکوت کے مالک ہے، ادھر ارادہ کرتے ہیں ادھر ہو جاتا ہے۔ دوسری بات آئی، پروردگار عالم نے 72 اسم اعظم کا علم دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ حی بھی ہے اور محیی بھی ہے۔ حی یعنی زندہ ہے، محیی یعنی زندہ کرنے والا ہے۔ اب چونکہ ملکوت کے مالک ہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، ضعیفہ نے کہا تھا زندہ لائی تھی، زندہ لے کے جاؤں گی، یہ مر گیا، آپ نے پھر ارادہ کیا اور ٹھوکر ماری تو زندگی مل گئی۔ تو جو ہے نا، اب ملکوت کی بات آتی ہے تو ایک صلوات اور پڑھے، بات آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اللہم صلی ملکوت کی مالکہ کون افراد ہیں کہ جو ملکوت سے یہاں ہیں، اور ان کا خاصہ ہے کہ وہ ارادہ کرتے ہیں۔ یہاں پر بہت ساری بحث آ جاتی ہے، اور ایک خاص طور سے ایک بحث یہ بھی میں آپ کی خدمت میں رکھ دوں، وہ یہ کہ اکثر پڑھا جاتا ہے لیکن جو جملہ اعتراض کے لائق ہو جاتا ہے اس سے بچنا ضروری، وہ کیسے، وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ ایک آیا سوالی نے آ کے یا رسول اللہ مجھے اولاد چاہیے، سنتے رہتے ہیں آپ، بس بات عرض کرنی، فرزند چاہیے، مایوس ہوں، گود بھروانی۔ فرمایا کہ تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ منہ لٹکا کے واپس جا رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے۔ کیا بات ہے؟ آپ کے نانا کے پاس گیا تھا سوال لے کر، اور نانا نے فرمایا کہ میری قسمت میں اولاد نہیں۔ آپ نے ہاتھ پکڑا اور واپس لے کر آئے۔ بس یہی وہ مقام ہے کہ جہاں بچنا ہے اور دونوں کی شان بھی بچانی۔ کچھ ذاکرین اس طرح کا جملہ استعمال کرتے ہیں کہ جو کام نانا سے نہ ہوا وہ نواسے نے کیا، یہ نہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا جواب رکھ رہا ہوں، اگر بات پسند میں آئے تو نواز دیجیے۔ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جنہیں ملک کا بھی نمائندہ بنا کے بھیجا، ملکوت کا نمائندہ بھی بنا کے بھیجا۔ بات مکمل ہو گئی۔ ملک کے بھی نمائندے ہیں، ملکوت کے بھی نمائندے ہیں، یہاں کی بھی باتیں جانتے ہیں، وہاں کی بھی باتیں جانتے ہیں۔ رسول اسلام نے کہا تیری قسمت میں اولاد نہیں، رسول اسلام نے کہا تیری قسمت میں اولاد نہیں۔
مولا حسین نے آ کر کہا نانا میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو. بس یہی سے سمجھ میں آیا رسول اسلام نے ملک کے اعتبار سے بتایا تھا، حسین نے ملکوت کے اعتبار سے بتایا. سلام علیہ محمد کے سلام پڑھ دے بر محمد. اور جو ہے نا علماء اکرام اپنے حصے کی داد دے چکے، میرا سینہ پھول گیا، مگر ابھی بہت سے لوگ ٹھنڈ میں بکھرے ہوئے ہیں اور سمٹے ہوئے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ان تک بھی یہ جملہ پہنچے. توجہ رکھیے گا. ایک نے دعا کی، دوسرے نے آمین کہا. میرا رسول اللہ نے، توجہ رہے، رسول اللہ نے ملک کے اعتبار سے بتایا، لیکن حسین نے ملکوت کے اعتبار سے بتایا، کیونکہ اختیار وہاں بھی ہے. ارادہ کرتے ہیں کام ہو جاتا ہے، ملک میں محتاج ہے اسباب کے، اور اسی وقت یہ پیمانہ دے دیا کہ یاد رکھو دعا کرنے والا حسین ہے، آمین کہنے والا رسول ہے. جب تک یہ دونوں نہیں ملیں گے دنیا آباد نہیں ہو سکتی. جب تک ان دونوں کا ایک ساتھ نہ ہونا، اس وقت تک راہب کو اولاد نہ ملی. تو زمانے کو بتا دیا اگر آباد ہونا ہے تو ایک ہاتھ میں شریعت محمدی ہو، ایک ہاتھ میں عصائے حسین ہو. صلوات پر دے بر محمد. اگر آباد ہو زندہ باد مل کے، اگر آباد ہونا ہے تو دونوں کا ساتھ ہو. ایک میں شریعت محمدی ہو اور دوسرے میں عزائے سید الشہداء ہو. یہ دونوں ہاتھ میں ہوں گے تو کامیابی ہے، کامرانی، اور دنیا بھی بہتر ہو جائے. اس کے علاوہ عزیزان محترم ملکوت کے اعتبار سے جواب دیا، آپ نے ملک کے اعتبار سے جواب دیا. تیری قسمت میں اولاد نہیں، مگر وہاں جو ارادہ ہوتا ہے وہ کام مکمل ہو جاتا ہے. توجہ ہے نا. کب ملی اولاد؟ کہ جب دونوں ایک جگہ آ گئے، دعا کرنے والا بھی آمین کہنے والا بھی. یا رسول اللہ آپ بھی ملکوتی ہیں، آپ بھی خلقت بشر سے پہلے موجود تھے. مولا حسین یہ تمام انوار جو وہاں سے آئے ہیں یہ سب کے سب اس وقت موجود تھے، تو آپ ہی اولاد دے دیتے. مگر شاید یہ فلسفہ ہو میرے عزیزان محترم کہ اولاد تو میں دے دیتا، مگر زمانے کو مجھے کچھ بتانا بھی ہے، زمانے کو مجھے کچھ سمجھانا بھی ہے، زمانے تک کوئی میسج پہنچوانا بھی ہے. امام حسین بھی میرے قریب آئے، انہوں نے دعا کی، میں نے آمین کہا اور زمانے کو بتا دیا کہ ان کی دعا اور میری آمین ملے تو اولاد ملتی ہے، دنیا بچتی ہے، دنیا آگے بڑھتی ہے. تو بتانا صرف زمانے کو یہی تھا کہ میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. صلوات پڑھے بر محمد. یہاں تک بات آ گئی. رسول اسلام ملکوت کے مالک میرا حسین عالم ملکوت. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بات آگے بڑھتی ہے میرے عزیزو. نبی کریم سے آج کل زمانہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ سے محبت کیجیے، بس اللہ کو چاہیے، اللہ سے محبت کیجیے، اللہ سے محبت کیجیے. یہی دعویٰ ہے، یہی دعویٰ ہے. اس کے علاوہ کسی اور سے محبت نہ کیجیے. توجہ رکھیے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کو دوست رکھو تو فاتبعونی، میرے رسول کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، خدا تمہیں دوست رکھے. اللہ سے اگر دوستی کرنی ہے تو شرط ہے یہاں کہ رسول کی اتباع کی جائے، رسول کی پیروی کی جائے، رسول جو عمل کرے اسے مانا جائے، رسول کی اتباع ہو. اتباع جس اعتبار سے جو بھی وہ کام کرے اس کو آپ اپنائیے اور اس راستے پر چلیے تو پروردگار عالم دوست رکھے گا. آج زمانہ اسی چکر میں ہے کہ اللہ سے محبت ہو جائے، اللہ سے قریب ہو جائے، اللہ ہمارا دوست ہو جائے، ہم اللہ کے دوست ہو جائیں. تو اسی وقت یہ فیصلہ کر دیا گیا تھا
फत्तबिऊनी, मेरे रसूल की इत्तिबा करो, कामयाबी मिल जाएगी, अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा। तो बस अज़ीज़ान मोहतरम, अगर अल्लाह से दोस्ती करनी है या अल्लाह के करीब जाना है तो उसके रसूल की इत्तिबा करनी पड़ेगी। तवज्जो है ना। मिसाल करीब करने के लिए दे दूं, अगर पेश इमाम रुकू में होता है तो इत्तिबान मजमा रुकू में होता है, अगर पेश इमाम सजदे में होता है तो इत्तिबान जमात के एतबार से मजमा सजदे में होता है। अगर इत्तिबा करनी है तो जो रसूल करते जाए, तवज्जो रखिएगा, जो रसूल करते जाए वो करते चले जाइए, जो रसूल बताते जाए वो अपनाते चले जाइए, जो रसूल करके दिखाए उसे आप भी अपनाइए। तवज्जो रहे, जुमला आपकी बारगाह में है, जहनों को परवास पर लाइए। अल्लाह से मोहब्बत करनी है, करीब आना है तो रसूल इस्लाम की इत्तिबा करनी पड़ेगी, रसूल इस्लाम के साथ चलना पड़ेगा। बस यही वजह है कि रसूल इस्लाम ने हर पहलू को, जमाने को दिखाया भी, जमाने को बताया भी कि अगर अल्लाह से करीब होना है तो इत्तिबा करते जाओ। रसूल जिस दरवाजे पे सलाम करे उस पे सलामी देते जाओ, जिनको कांधे पे उठाए उनका ताबूत उठाते जाओ, जिनके लिए खड़ा हो जाए उनके लिए फर्श बिछाते जाओ। सलावत पर मोहम्मद रसूल इस्लाम जिनके एहतराम में खड़े होते हो उनके इस्तकबाल में आप भी खड़े हो, जिनके एहतराम में फर्श बिछाया जाए, जिनके एहतराम में जिस दरवाजे पे रसूल इस्लाम सलाम करते हैं उस दरवाजे पे आप भी सलाम करें। तो ज़रूरी है कि रसूल इस्लाम की इत्तिबा करें और जो कुछ रसूल इस्लाम ने अंजाम दिया है उसे अंजाम देते रहें, तो कामयाबी है, कामरानी। अज़ीज़ान मोहतरम, एक सलावत पढ़ लें बर मोहम्मद आपको शाफ़ाए महशर भी कहा जाता है। आप जो है शिफाअत करेंगे आलम महशर, और आलम महशर में गिरोह गिरोह लोग खड़े होंगे। एक गिरोह होगा जो काफिरों का, एक होगा जो मोमिनों का, एक गिरोह होगा कि जो मुहिब्बों का गिरोह। मोमिन है, काफिर का हिसाब तय है। जो मुहिब है उसके सिलसिले में मिलता है कि जब वो आएगा तो आप फरमाएंगी कि इसको इस तरफ से निकाल कर इस तरफ ले जाओ, यानी जहन्नम के दरवाजे से हटाकर जन्नत में ले जाओ। बस ये जुमला आखिरी सिलसिले का, और बात आगे बढ़ जाएगी। अज़ीज़ान मोहतरम, छोटी सी मिसाल है कि अगर किसी का बेटा कोई गलत काम करे और वो शिकायत लेकर किसी बाप के सामने जाए तो बाप का सर शर्मिंदगी से झुक जाता है। तवज्जो कीजिएगा, मैं तो एक अदना तालिब इल्म हूं, इंशाअल्लाह आने वाली मजलिसों में आप ज़ाकिरीन खुतबा से समाअत करेंगे, बयानात सुनेंगे। लेकिन अगर कोई किसी के बेटे की शिकायत लेकर उसकी बारगाह में जाए, बाप की बारगाह में जाए कि इसने मेरे साथ ये बुरा काम अंजाम दिया है, तो बाप का सर शर्मिंदगी से झुक जाता। याद रखिए कि हमें और आपको आलम महशर में अहले बैत के सामने जाना है, बिलखुसूस शहजादी कौनैन के सामने जाना है। अब कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अमाल की वजह से शर्मिंदगी महसूस हो। या ज़रूरी है कि हमें खुद को संवारना भी है और शहजादी कौनैन की इस बज़्म के लिए आमादगी भी करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि इमाम ज़माना ये कहते नजर आए कि तुमने मेरे जद्दा माजिदा का मातम नहीं किया। बस अज़ीज़ान मोहतरम, जिस दरवाजे की फजीलत रसूल इस्लाम ने मुसलसल बयान की थी और आयत तत्हीर के नज़ूल के बाद 6 महीने मुसलसल आप उस दरवाजे पे सलाम करने जाया करते थे, उसी दरवाजे पर उम्मत ने लकड़ियों को जमा कर दिया। अल्लाह अकबर। ये अय्याम है गिरिया वजारी के, आंसू बहाने के और पुरसा पेश करने के। ज़्यादा से ज़्यादा उस मजलूमा पे गिरिया किया जाए कि जो मजलूमा बीबी ये कहती रही कि बाबा आपके बाद इतने मुसीबत ढाई गई
کہ اگر وہ دن پہ پڑھتے تو وہ رات کی سیاہی میں تبدیل ہو جاتے۔ اللہ اکبر، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کی۔ خدا آپ کا پرسہ بارگاہ مولا میں قبول ہو۔ واقعاً یہ شہزادی ہے ہی وہ شہزادی کہ جس کے مسائل سنتے ہی دل بے ساختہ تڑپ جاتا ہے۔ عقیدت ہونی چاہیے میرے عزیزوں، ورنہ یہ آنکھ اگر وہ نہ چاہیں تو نہیں روتی، وہ کچھ ہی آنسو ہوتے ہیں جو رومال زہرا میں جگہ پاتے ہیں۔ خدا سلامت رکھے، میں صرف تصوری بیان کر سکتا ہوں، باقی گریہ کرنا اور نہ کرنا آپ کا کام ہے۔ عزیزوں، سلام ہو اس ماں پر کہ جسے اپنے بچے حسین سے بڑی محبت تھی۔ میں ایک منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں یہاں تک لایا آپ کو، اور اس بچے کا نام حسین ہے۔ جب شہادت کی خبر سنی تھی اسی وقت بی بی تڑپ گئی تھی اور پوچھا تھا بابا اس وقت کون موجود ہوگا؟ کہ بیٹی کوئی موجود نہیں ہوگا۔ تو تڑپ کے پوچھا تھا بابا اتنا بتاؤ میرے حسین کو روئے گا کون؟ میرے حسین پہ آنسو کون بہائے؟ بس میں نے تصور دے دیا ہے آپ لوگوں کو۔ پہلی مجلس ہے، نہ جانے کس کونے میں امام زمانہ تشریف رکھتے ہو، نہ جانے کہاں سید سجاد ہو، نہ جانے کہاں بی بی زہرا ہو۔ پرسہ آپ پیش کریں گے، اور ذرا سا قریب کرنے کے لیے ایک روایت عرض کر دوں۔ مولا حسن علیہ السلام ایک ذاکر کے خواب میں آئے اور بیان کیا کہ تم میری مصیبت بیان نہیں کرتا۔ مولا میں تو آپ کی مسلسل مصیبتیں بیان کرتا ہوں کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے آپ کے منہ سے باہر آ گئے، آپ کے جنازے میں تیروں کی برسات ہوئی، آپ کا کفن خون سے رنگین ہو گیا۔ فرمایا یہ مصیبتیں ہیں مگر بڑی مصیبت نہیں ہے۔ تو مولا فرمایا آپ کی بڑی مصیبت کیا ہے؟ تو فرمایا سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ میں کھڑا دیکھ رہا تھا میری ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ آوازوں کو رہا کر کے روئیں گے، پرسہ دینا مقصد ہے، خدا ہمارا پرسہ قبول کرے۔ آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں؟ اب آپ کی بارگاہ میں مسائل رکھ رہا ہوں، تصور شرط ہے۔ سوال کرنے والے نے 5ویں امام سے سوال کیا، سنیں تصور شرط ہے، عزیزوں ضرور روئیں گے۔ مجھے اتنا بتائیں مولا، ابھی مجلس میں ذاکر نے بیان کیا کہ عمر 18 برس تھی مگر کمر جھک گئی تھی۔ کہیں 18 برس کی عمر میں بھی کسی کی کمر جھک جاتی ہے۔ اے مولا اتنا بتائیں آپ کی ماں زہرا کی اس عمر میں کمر کیوں جھک گئی تھی؟ میرے مولا نے امامہ اتارا، منہ پہ تماچے مارے اور ایک جملہ کہا سننا چاہتا ہے تو سن۔ میری ماں پہ جب دروازہ گرا دیا گیا، ملعون نے تلوار کے ہتھے سے پسلی پہ وار کیا، پسلی ٹوٹی، جگر میں دھس گئی۔ بی بی جب سیدھی کھڑی ہوتی تھی وہ پسلی چبھتی تھی، اس لیے جھکے جھکے۔ رحمت اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ تصور شرط ہے عزیزوں، ضرور روئیں گے۔ ہاں عزیزوں، اسی اثنا میں 7ویں دن فرمایا یا علی میں چاہتی ہوں کہ مجھے بابا کی قبر تک لے جاؤ۔ اجرکم اللہ، سنیں گے۔ اور تصور شرط ہے جو اولاد والوں جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں احساس کریں، رسول اسلام کی بیٹی اس عالم میں رکوع میں جھکے جھکے قبر رسول کی طرف آگے بڑھی۔ سنیں گے عزیز، جیسے ہی قریب آئیں تو مولا علی علیہ السلام نے سارے چراغ گل کر دیے۔ میں کہوں گا مولا یہ کیا کیا؟ کہ میں نہیں چاہتا رسول کی بیٹی کو اس عالم میں بھی کوئی دیکھے۔ میں کہوں گا یا علی کربلا کے بعد بازاروں میں علی کی بیٹیاں بے مقنع و چادر حاجیوں کا مجمع ہوگا، شرابیوں کا مجمع۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بیٹی قریب آئی، بین کرنے شروع کیے، بابا آپ کے بعد کوئی رونے بھی نہیں دیتا۔ صبت علیہ مصائب اللہ والنغام،
اے میرے بابا اتنے مصائب ڈھائے گئے کہ اگر دن پہ پڑھتے تو رات میں تبدیل ہو جاتے. سنیں گے بس آخری جملہ ہے, احساس اور تصور سب ہے. اور ایک جملہ کہا جو سب رونے لگے. بی بی نے فرمایا بابا انقطاع ظہری, آپ کی امت نے میری کمر توڑ دی ہے. مجھے کچھ یاد آیا روز عاشوراء, ایک غریب بھائی آواز دے رہا تھا اے ابا ان کا سرا ظہری تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. مولا سلامت رکھے آپ کی آوازوں پر خدا رحم و کرم نازل فرمائے. تصور شرط عزیزو ضرور روئیں, مصائب سب نہیں پڑھتے ہیں, بس ایک تصور اور دینا ہے. مجلس تمام ہے عزیزو. اللہ اکبر. گھر کا یہ اصول تھا کہ جب بھی چھوٹا بیٹا حسین قریب آتا تھا ماں بڑھ کے سینے سے لگا لیا کرتی تھی. بڑی محبت تھی عزیزو. تصور شرط ہے جب بھی مولا حسین آتے تھے بی بی زہرا سینے سے بڑھ کے لگا لیا کرتی تھی. مگر ایک دن وہ آیا کہ ماں کفن میں لپٹ گئی ہے. مولا حسین گھر میں تشریف لائے مگر حسب دستور ماں نے سینے سے نہیں لگایا. کچھ دور کھڑے ہوئے زاروں قطار آنسو بہا رہے تھے کہ ماں شاید اب بلا لے, ماں شاید اب بلا لے. مگر جب ماں نے نہیں بلایا تو زاروں قطار روتے ہوئے ماں سے مخاطب ہو کر میرا غریب حسین ایک جملہ کہتا ہے, یا اماں اے مادر گرامی اذا لقیت جدنا رسول اللہ, جب میرے جد رسول اسلام سے ملاقات کرنا فقرائیہ من السلام, مجھ غریب کا سلام پیش کر دینا. اور قال لہو, میرے دانانا سے کہنا کہ آپ کے بعد حسین یتیم ہو گیا. زبان سے یتیم کا لفظ نکل رہا تھا, بندے کفن ٹوٹے, آ میرے لال حسین میرے سینے سے لگ جا. اجرکم اللہ. گھٹ گھٹ کے نہ روئیں گے, بس مجلس تمام ہے عزیزو. آخری جملہ ہے حسین قریب گئے, ماں سے لپٹ گئے, کچھ دیر تک روتے رہے, ماں سے جدا نہ ہوئے. اچانک آواز آئی ابو الحسن حسین کو ماں سے جدا کرو, رشتوں میں کوہرا مچ گیا ہے, ماتم برپا ہے. میں سوال کروں گا مولا اتنی دیر تک ماں سے کیا بات کہی, عجب نہیں جواب آئے گا. میں نے کہا اماں 10 محرم ہوگی, 61 ہجری ہوگی, دشت بیابان, حسین اکیلا سوکھا گلا ہوگا, خنجر چل رہا ہوگا. اے اماں وعدہ کرو حسین کے قریب کربلا میں آؤ. لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون بذنب قضائه وتسليما بأمره. پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما. ہم تمام مومنین کی اس عبادت تو قبول فرما. ہم سب کو سوگواران اور عزادار حضرت زہرا میں شمار فرما. میرے معبود جتنے بھی اس فرش عزا پہ تشریف فرما ہیں ان کی دلی حاجات و تمناؤں کو پورا فرما. جو رزق سے محتاج ہیں, پریشان حال ہیں, ان شبوں کا واسطہ ہے ان کے سال بھر کے رزق کا انتظام فرما. میرے معبود جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو خزانہ غیبی سے ادا فرما. ایام فاطمیہ کا تصدق ہے, جتنے بھی ذاکرین خطبہ ہیں معبود انہیں قوت گویائی عنایت فرما. یہ کشکول خالی ہے, اپنی بارگاہ سے علم کے موتی عنایت فرما. میرے معبود جو بھی جہاں پر بھی ہیں ان سب کی حفاظت فرما. اس عزاداری کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرما. بانیان فرش عزا کی تمام تر مرادوں کو پورا فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما.
ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما. ماتم حسین.